अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राज़िक उमर और आप देख रहे हैं ट्रिप टूर्स एंड टूरिज़्म यूट्यूब चैनल। 18 फरवरी 2022 जुमे का दिन है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब का दिन अच्छा गुजरे। नाज़रीन, मामूल की तरह इस बार भी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूं जो बड़ी खौफनाक है और इतनी खौफनाक है जिसमें आप लोगों को जेल भी हो सकती है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। शायद कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, लेकिन आप लोग स्पीड डबल करके देखें, एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझ आ सके और बाद में आप लोग मुश्किल से बच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले अब बात करते हैं एड्रेस के बारे में कि एड्रेस कहाँ पे होता है। बहुत सारे लोगों ने जो है तंग किया है पिछले 8-10 दिनों से कि एड्रेस के बारे में आपने वीडियो नहीं बनाई। अब जो है वो हमें नफूस मदुल्लु गोच इदारे भिजवा रहा है, क्या ये सच है या झूठ है? जी जनाब, शायद कि मैं लास्ट वीडियो में 10 तारीख वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, लेकिन मैं भूल गया था कि एड्रेस जो है वो तकरीबन फरवरी के फर्स्ट वीक के बाद नफूस मदुल्लु ने हाथ उठा लिए हैं और उन्होंने कहा गोच इदारे को कि भाई ये आप लोग फॉरनर्स को ख़ुद हैंडल करें, अब हमसे हैंडल नहीं हो रहे क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब जो एड्रेस है वो गोच इदारे ने अपने हाथ में ले लिया है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो है बाकी जो शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे भी गोच इदारा ही एड्रेस आपका करते थे। नफूस मदुल्लु नहीं करते थे। नफूस मदुल्लु आपको भिजवा देते थे कि आप गोच इदारे जाके अपना एड्रेस करवा लें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एहसान यूर्ट में तो और फाते में एड्रेस काफ़ी टाइम से बंद है। उन्होंने बिल्कुल बंद किया था, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो सिर्फ स्टूडेंट और जो कंपनी ओनर था या जो जिस बंदे की कोई छोटी मोटी बिजनेस थी वहाँ पे, वो उनका नफूस बनाते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से उनको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती थी। स्टूडेंट कार्ड या कंपनी के जो कागजात हैं वो बताने पड़ते थे, तो जाके वो मुश्किल से वहाँ पे आपका नफूस करवा लेते थे, यानी एड्रेस जो है वो करवा लेते थे। अब उन्होंने जो है ये सारी चीज़ गोच इदारे को दे दी है कि आप लोग ख़ुद हैंडल करें। अब इसमें गोच इदारे में आप किस तरह जाएंगे? गोच इदारे ने अभी तक कोई जो है अपॉइंटमेंट की का सिस्टम नहीं दिया इस चीज़ के लिए। शायद ये आर्जी तौर पे हो, बाद में दोबारा ये नफूस मदुल्लु में जाए ये चीज़, लेकिन अभी तक जो है वो गोच इदारे ने इसके लिए कोई मेकनिज़म तैयार नहीं किया कि आप लोग अपॉइंटमेंट लेके आ जाएं। बस लोग जाते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने अपने ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल जो किमलिक है उसके साथ जाना है। अदरवाइज़ अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको वापस कर देंगे गोच इदारे से कि जाके आप पासपोर्ट लाएं। तो पासपोर्ट अपने पास ज़रूर रखें जाते वक्त। तो इस तरह आप लोगों का एड्रेस जो है वो वहाँ पे हो जाएगा। कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, सीधा जाएं, लाइन में खड़े हों, जाएं, हमें उन्हें बता दें कॉन्ट्रैक्ट, घर का बिल, या अगर कोई किसी के साथ रह रहा है, यानी सपोज़ मेरे साथ मेरे छोटे भाई रह रहे हैं, तो मेरा उनके साथ जाना जो है वो लाजमी है, मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ, मेरे किमलिक के साथ, मेरे एक बिल के साथ, और उनको बताना है कि भाई यहाँ पे मेरी ऑलरेडी जो है वो नफूस हुआ है। वो उनको सिस्टम से भी पता चल जाता है, लेकिन आप ये सारी चीज़ें एहतियातन लेके जाएं। ये मेरा छोटा भाई है, या मेरा दोस्त है, या ये स्टूडेंट है, ये यहाँ पे मेरे साथ रहना चाहता है, तो वो वहाँ पे उनकी जो है वो नफूस करवा लेंगे। ये तो आपको नफूस के बारे में बताया। इसके अलावा जो एग्रीमेंट की बात थी, वो एग्रीमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को एक वीडियो लास्ट टाइम बनाई भी थी, जिससे बहुत मसले बने थे लोगों को। लेकिन इसमें काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई ये किस तरह की एग्रीमेंट होती है और क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। तो ये एग्रीमेंट का जो सिलसिला है ये इस्तांबुल में अभी आया है, लेकिन ये जो है सपांजा और बाकी जो छोटे छोटे शहर हैं जैसे बातमान है या वान है, वहाँ पे ये चीज़ पहले से मौजूद है। बोलू में भी ये चीज़ अब शुरू हो गई है तकरीबन लास्ट ईयर से। यानी अब उन्होंने फॉरनर्स का रास्ता इस तरह रोकने का, यानी धोखा दही और ये इस तरह की किमलिक वहाँ से बनाते हैं और आके यहाँ इस्तांबुल में रहते हैं, इस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने ओनर को जो है वो नोटरी जाने के लिए पाबंद किया है कि आप जाके वहाँ पे इस जो आपका किराएदार है इसके लिए
ایگریمنٹ ریڈی کریں جو نوٹر خود ریڈی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن پہلے کرانی پڑے گی۔ پاسپورٹ کی ٹرانسلیشن آپ کرائیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ مالک کو آپ دیں گے اور اس کے ساتھ جائیں گے۔ مالک آپ کا جو ہے نوٹری سے کرایہ نامہ نکالے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ان کا جو مالک ہے ان کا جو تیجے نمبر ہوتا ہے، یعنی تیجے کملک کارڈ، ان کا جو اونر کا جو ہوتا ہے وہ دینا ضروری ہے۔ وہ بھی اب گوچ ادارہ مانگ رہی ہے کہ بھائی جا کے مالک کا جو وہ ہے وہ بھی لے کے آئیں، اپنا تیجے کارڈ بھی لے کے آئیں، تو وہ دینا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ریڈی ہوگا، اور ایگریمنٹ کے بغیر نہ تو وہ تعہد نامہ مانگ رہے ہیں، نہ بکم تعہد مان رہے ہیں، نہ کوئی اور چیز مان رہے ہیں۔ اب گوچ ادارے نے صرف اور صرف فوکس کیا ہے ایگریمنٹ پہ۔ جس بندے کے پاس ہاؤس ایگریمنٹ ہوگا اس کا ٹی آر سی بنے گا، لیکن وہ کس طرح بنے گا، کن کن حالاتوں سے ان کو گزرنا پڑے گا، وہ میں آپ لوگوں کو اب بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی تو اب گوچ ادارے نے ایک نیا کام شروع کیا ہے جو پچھلے 2 دنوں سے شروع ہے، تقریباً 2-3 دنوں سے۔ اب جو لوگ اپلیکیشن فارم جمع کرنے جا رہے ہیں گوچ ادارے، ان سے اب وہاں پہ ایک امتحان لیا جا رہا ہے، ایک ایگزام لیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھے کہ وہاں بھی ایک بڑے امتحان سے ان لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ وہ ایگزام کیا ہے میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ جب آپ اپلیکیشن فارم جمع کرنے جائیں گے تو اپلیکیشن فارم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک اور چیز وہاں پہ پکڑوا دی جائے گی، جس میں آپ لوگوں سے وہاں پہ اب کویسچن ہوں گے اس پیپر میں، اور وہ ایک فارم ہے جو اب گوچ ادارے نے ریڈی کیا ہے۔ اس فارم کا نام ہے کلش اماجنا اچکلیان بیان فارمو۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ اپنا پرپس بتائیں، یعنی پرپس بتائیں کہ کس چیز کیوں رہ رہے ہیں یہاں پہ، کس لیے رہنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پرپس اب آپ لوگوں کو وہاں بھی بتانا ہوگا، اور اس میں کچھ ایسے کویسچن کیے گئے ہیں جو یعنی آپ کے مائنڈ کو، اور آپ نے جو اپلیکیشن فارم میں لکھا ہے اس میں آگے پیچھے، جیسے ویزے کے لیے آپ ٹکٹ، ہوٹل ریزرویشن، اور اپلیکیشن فارم میں جو ہے وہ سارے ڈیٹ سیم لکھتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی بھی ایک مسٹیک ہو تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اب انہوں نے بھی ایک کویسچن آنسر والا ایک شیٹ بنایا ہے، ایک فارم بنایا ہے، جس میں آپ لوگوں سے وہ پوچھتے ہیں سارا کہ بھائی اب بتائیں یہاں پہ آپ کس لیے رہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو پہلے کویسچن وہ انہوں نے آپ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں کتنے ٹائم کے لیے آپ یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں، آپ کا پروگرام کیا ہے یہاں پہ رہنے کے لیے۔ اس میں آپ لوگوں کو آپشنز دیے گئے ہیں 3 سے 6 مہینے، 6 سے 12 مہینے، 12 سے 24 مہینے، یا اس سے بھی زیادہ۔ اب آپ نے اپلیکیشن فارم کتنے مہینوں کے لیے جمع کیا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 6 مہینے کے لیے جمع کیا ہے تو 6 مہینے آپ نے لکھنا ہے، 3 سے 6 مہینے۔ اگر 6 سے 12 مہینے ہے، سال کا ہے، تو آپ نے 6 سے 12 مہینے لکھنا ہے۔ اور اگر 1 سال سے 2 سال کا ہے، جو 2 سال کے ہیں تو وہ 1 سال سے 2 سال کا جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آپ کا ہو گیا پہلا کویسچن۔ اس کے بعد آپ سے دوسرا کویسچن یہ پوچھا جائے گا کہ رہنے کی وجہ بیان کریں کہ آپ کس پرپس کے لیے یہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کس پرپس کے لیے یہاں رہنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹورسٹ ہوں، یہاں پہ ٹورزم کے لیے آیا ہوں، یہاں پہ رہنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کو ڈاکومنٹ جمع کرنا پڑیں گے، آپ کے ہوٹل ریزرویشن، آپ کی ٹکٹس، اور آپ کی یہ چیزیں، یعنی ان کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہو، لیکن آپ کو یہ چیزیں ساری اب دینی پڑیں گی۔ تو اس میں وہ آپ سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی ہوٹل ریزرویشن ہے، اگر ہے تو آپ جمع کریں، اگر نہیں ہے تو آپ نہیں پہ کلک کریں، وہاں پہ ٹک کریں۔ تو یہ انہوں نے آپ سے دوسرا کویسچن کیا ہے۔
ایک اور جو کویشچن ہے وہ بھی ٹورزم پرپس کے بارے میں ہی کیا ہے کہ ٹورزم پرپس کے لیے آپ اگر یہاں پہ ہیں تو آپ کے پاس ہوٹل ریزرویشن یا پیسے یا کوئی چیز ہے جو آپ وہاں پہ شو کر سکیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اگر ہے تو یس پہ، اگر نہیں ہے تو نو پہ نشان لگا دینا ہے. ایک اور کویشچن آپ سے اس میں یہ کیا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا ورک پرمٹ کے پرپس پہ ہیں، یعنی ورک پرمٹ کے لیے آئے ہیں. اگر آپ نے ورک پرمٹ کے لیے کلک کیا کہ ہاں میں ورک پرمٹ کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھے پھنسا لیا ہے. آپ کو آپ کی اقامت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے فارم جو ہے وہ ٹورزم امج یعنی ٹورزم پرپس کے لیے جمع کیا ہے 1 سال کے لیے. اور یہاں پہ اگر آپ نے ہاں ورک پرمٹ کے لیے آیا ہوں اس پہ کلک کیا تو آپ کو جو ہے وہ اقامت نہیں ملے گی. اب اس طرح کے وہ اب جال بچا رہے ہیں فارنر کو واپس بھیجنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ایک اور کویشچن آپ سے اس میں یہ کریں گے کہ آپ کہاں پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں جو رینیول ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ کہاں پہ کام کرتے ہیں اور کتنے ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ. اگر آپ نے وہاں پہ جگہ کا نام بتا دیا اور ٹائم بتا دیا کہ 1 سال سے ہوں یا 6 مہینے سے ہوں، تو سمجھیں کہ آپ کا اقامت ریجیکٹ ہو گیا، کیونکہ اس جو ٹورزم پرپس پہ جو اقامت لی جاتی ہے اس پہ جاب الاؤ نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے کویشچن آپ کے دماغ کو آگے پیچھے کرنے کے لیے یہ ایک فارم بنایا گیا ہے. تو اس پہ آپ نے بہت احتیاط کرنا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ فارم ہر بندے کو نہیں پکڑوائی جاتی. ہر بندے کو نہیں پکڑواتے کہ بھئی آپ یہ ہر بندہ جو آ رہا ہے اس کو یہ فارم پکڑوائے اور آپ اس کو فل کر دیں. جس پہ شک آ گیا جی، جس پہ ان کی مرضی ہے بھائی جس بندے کو دے دے، اور ٹھیک ہے تو وہ بندہ اس فارم کو فل کرے گا. اگر نہیں کرے گا تو اقامت نہیں ملے گی. اس میں ایک کویشچن آپ سے یہ بھی کیا ہے کہ انکم کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی انکم جو آپ نے یہاں پہ فارم میں لکھی ہے 3 سے 5 ہزار، 5 سے جو ہے وہ 5 ہزار یا 5 ہزار سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو آپ انکم سورسز بتائیں. اب آپ لوگوں سے انکم سورسز بھی مانگیں گے. اگر آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے یہاں پہ جو رینیول والے لوگ ہیں تو چلو ان کی تو بچت ہو جائے گی کہ ہمارے پاس یہ بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں جو ہمارے پاکستان سے آتے ہیں، یا ہم فری لانسر ہیں، ہمارے دبئی سے یا یو کے سے یا امریکہ سے پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلو ان کا تو یہ جواز ہے کہ ہمارے پیسے باہر. لیکن جن کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہ کیا کریں گے، وہ یہ اب خود سوچیں کہ آپ نے اب کس طرح اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے. یہ اسپیشلی رینیول والوں کے لیے اور نئے اپلیکینٹس کے لیے بھی یہی کویشچن ہے. اگر ان کو پکڑوایا گیا فارم کہ بھئی یہ آپ فل کریں، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی فل کرنی ہے. وہ بھی اپنا انکم سورسز بتائیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کیا انکم ہے. ٹھیک ہے، آپ کس چیز پہ یہاں پہ رہیں گے، کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس. اور وہاں پہ ایک بیان بھی دیا جاتا ہے کہ بھئی اگر 6 مہینے، یعنی میں یہاں پہ 6 مہینے رہوں گا اور 6 مہینے کے پیسے جو ہے وہ میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کر دوں گا، اور اگر بعد میں آپ نے وہ پیسے نکالے یا جو بھی کیا تو اب کچھ تھوڑی سی سختیاں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی اور سختی کر دی ہے. تو اس کے بارے میں اب آپ لوگ سوچیں کہ آپ لوگوں نے اپلیکیشن فارم میں کیا لکھنا ہے، کتنی انکم لکھنی ہے، اور اس کو پھر کس طرح آپ نے مینیج کرنا ہے، یہ آپ لوگ سوچ لیں. ایک اور کویشچن آپ لوگوں سے ہوگا کہ آپ کی شادی جو ہے وہ کسی ٹرکش بندہ یا بندی کے ساتھ تو نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہے تو آپ یس پہ کلک کریں، اگر نہیں ہوئی تو آپ لوگ نو پہ کلک کریں. تو یہ تو سمپل سا ایک کویشچن ہے، اس کا آنسر ہے. پھر اس میں ایک سوال آپ سے ایک اور بھی یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی یہاں پہ آپ کا کوئی فیملی کا ممبر جو آلریڈی یہاں پہ رہ رہا ہو وہ ٹرکش بھی ہو سکتا ہے. یا سپوز میں ٹرکش ہوں، میرے چھوٹے بھائی آئے ہیں، میں کہہ دوں کہ جی میرے بھائی ہیں، میرا چھوٹا بھائی کہے کہ جی میرے بڑے بھائی ہیں وہ یہاں پہ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اگر یس کرتے ہیں تو ان کو میرا جو کارڈ ہے
کارڈ کا نمبر ہے، میرا نام، سر نیم اور ایڈریس جو ہے وہ بتانا پڑے گا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یا کسی کے اگر والد ہیں تو والد بتا سکتے ہیں کہ میرے والد ہیں یہاں پہ، اگر مدر ہیں تو مدر، سسٹر، ڈاٹر، جو بھی ہے آپ نے ان کا بھی ساتھ لکھنا ہے کہ وہ بھی یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا کملک نمبر اور ان کا نام سارا کچھ آپ نے اپنے ساتھ رکھنا ہے، تاکہ وہاں پہ آپ کو پھر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اب جو یہ فارم ہے، اس میں اینڈ میں ایک بہت خطرناک چیز لکھی گئی ہے، وہ یہ لکھی گئی ہے کہ آپ سے نیچے وہ حلف نامہ نما ایک بیان لکھا ہے 2-3 لائنوں کا، کہ اوپر دیے گئے معلومات جو ہیں وہ بالکل درست ہیں جو میں نے معلومات دیے ہیں، اور اگر اس معلومات میں کوئی بھی غلطی یا کوئی بھی میں نے جھوٹ بولا ہو تو جو ترکی کا قانون ہے اس کے مطابق آپ لوگ ہماری اقامت جو ہے وہ کینسل کر سکتے ہیں، یا اگر دی ہے تو وہ بھی واپس لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیل بھی ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس میں جیل بھی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر گوچ ادارہ آپ لوگوں کے خلاف کارروائی کرے تو آپ لوگوں کو جیل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جیل جو ہے وہ 3 مہینے سے شروع ہوتی ہے 2 سال تک، یعنی 3 مہینے سے 24 مہینے تک کی جیل بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو یہاں سے ڈپورٹ بھی کریں گے، اور آپ پہ شاید کہ 5 سال جو ہے وہ بین بھی لگا لیں کہ آپ واپس ترکی میں 5 سال کے لیے انٹر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیزیں اب بہت سخت ہو گئی ہیں۔ اب ٹی آر سی ملنا، جن لوگوں کی ویزے لگے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ لوگ یہاں ترکی آنے کے بجائے کسی اور ملک میں چلے جائیں، اور اگر جس بندے نے آنا ہے صرف آ کے اپنی خواہش پوری کرے، یہاں پہ جو ان کا ویزا ہے 8-10 دن کا، 15 دن کا، آ جائیں بے شک، اور اس کے بعد وہ واپس جائیں۔ اب ترکی کے حالات فارنرز کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آلریڈی آپ لوگوں کو پتہ ہے یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت ہی زیادہ ہو گئی۔ اب 4-5 ہزار لیرہ میں جو ہے وہ بیچلر کا گزارا نہیں ہوتا، فیملی کا تو ناممکن ہے، کیونکہ 3-4 ہزار تو اب سے گھر کے رینٹ ہو گئے ہیں، پھر بلز اور یہ چیزیں وہ چیزیں، تو اب جو ہے یہاں پہ رہنا کافی مشکل ہے لوگوں کے لیے۔ تو جو لوگ یہاں مزدوری کرنے آتے ہیں، جن کی سیلری 3-3.5-4 ہزار لیرہ ہے، جو پاکستانی 50-60 ہزار روپے بن رہا ہے، اور وہ یہاں پہ کھائے پیے، ٹرانسپورٹ کے پیسے دے، موبائل فون کے پیسے دے، دوستوں کے ساتھ آگے پیچھے نکلے، تو وہ پاکستان 20 سے 30 ہزار روپے ہی بیچ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتا۔ تو اتنا تو ہمارے ملک میں بھی جو ہے آپ کو جاب مل سکتی ہے، اور اگر اپنے ملک میں آپ نے جاب نہیں کرنی تو اس کے بجائے آپ سعودیہ جائیں، سعودیہ کا فیوچر ہے، قطر جائیں، قطر کا فیوچر ہے، دبئی جائیں، دبئی میں ابھی بھی کام مل رہے ہیں، کویت جائیں، کویت میں بھی ہے، آپ کسی اور کنٹری کی طرف جائیں۔ یہاں ترکی اب جو ہے زیادہ کوشش نہ کریں، یہاں پہ نہ ٹی آر سی ملنی ہے اب، اور اگر ملنی بھی ہے تو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ تو میں نے جیسے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اب جن لوگوں نے چھوٹے آفس کھولے ہیں، جنہوں نے چھوٹی شاپس کھولی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن یہ چیز امپورٹنٹ تھی، آج ٹائم ملا، جمعہ کا دن تھا تو یہ ویڈیو بنائی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اس کے بارے میں بناؤں گا۔ تو تب تک کے لیے جو ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جو لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم ترکی جائیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو، تاکہ انہیں آنے سے پہلے یہ ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، اور کوئی مشکل میں نہ پڑے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، ترکی پائندہ باد۔